Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. तो अमेरिकी वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के साथ किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं, बातचीत 21 घंटे जारी रही, हमने अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर हम नहीं पहुंचे, हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। और नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना था कि हम ईरान को बेहतरीन ऑफ़र देकर वापस जा रहे हैं, अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश पर क्या जवाब देता है। तो ये कहना था अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का, जो यहाँ पर मौजूद थे, और अब वो वापस रवाना हो चुके हैं अमेरिकी वफ़द के साथ। 21 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे, और जेडी वेंस का भी यही कहना था कि 21 घंटे हमारी बातचीत होती रही ईरान के साथ, लेकिन किसी हतमी मुआहदे पर हम नहीं पहुँचे हैं, और हम अपनी अब जो शराइत हैं, एक प्रपोज़ल है, वो हमने वाज़े तौर पर पेश कर दिया है ईरान को बेहतरीन ऑफ़र देकर जा रहे हैं, ये उनका कहना था। और उन्होंने ये कहा कि अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश पर क्या जवाब देता है। तो अब अगर ईरान की जानिब से भी इसका कोई मौक़िफ़ सामने आता है तो यकीनन चीज़ें वाज़ेह होंगी कि ईरान को किस किस्म का प्रपोज़ल पेश किया गया, ईरान क्या रिस्पॉन्स करेगा इस पे सोचो विचार के बाद। तो ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए पाकिस्तान की सालिसी में, दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया। यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो दो फ़रीक कुछ दिन पहले तक बिल्कुल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान की सालिसी में, अब वो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं ईरान अमरीका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे।
اور اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ 21 گھنٹے تک تقریباً بات چیت جاری رہی اس حوالے سے، لیکن کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایران کو ایک بہترین پروپوزل پیش کیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کا کیا رسپانس دیتا ہے۔ تو اب پوری نظریں جو ہیں وہ ایران پر ہیں کہ ایران کس طرح کا رسپانس دیتا ہے، اسی کے بعد یقیناً جو ہے یہ ساری صورتحال واضح ہوگی کہ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین کو کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ یہ اہم پریس بریفنگ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تقریباً 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے لیکن کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو ایران ہے اس کو ایک اچھے اپنی شرائط ہم نے واضح طور پر پیش کر دی ہیں، ان کو بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری پیشکش پر کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاندار میزبانی پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی، پاکستان نے پوری کوشش کی کہ امریکہ ایران معاہدہ ہو جائے، یہ کہنا تھا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا۔ اور یہ پریس بریفنگ جو انہوں نے دی وہ آپ سن بھی رہے تھے آپ سے کچھ دیر پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 21 گھنٹے جو ہے وہ بات چیت ہماری جاری رہی ایران کے ساتھ، اور لیکن ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچے۔ ایران کو ہم نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کر دی ہیں، ایران کو بہترین آفر دے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران ہماری پیشکش کا جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو اب ساری جو دنیا کی نظریں ہیں وہ ایران کے یقیناً موقع پر ہوں گی کہ ایران کا کیا رسپانس سامنے آتا ہے، کس طرح کا وہ رسپانس دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری صورتحال واضح ہوگی کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک امید کی کرن جو ہے وہ ابھی باقی ہے، کیونکہ پاکستان نے اہم ثالث کا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان نے ان دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا ہے، ان کو بٹھانے میں کامیاب ہوا ہے، اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ان جو مذاکرات جاری تھے یہاں پر 21 گھنٹے سے اور مذاکرات پر ہو رہی تھی کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ لیکن اب جو ایک مختصر سی پریس بریفنگ دی ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری بات چیت جاری رہی تقریباً 21 گھنٹے لیکن کسی معاہدے تک ہم نہیں پہنچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوئے، ایک بریک آیا ہے عارضی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ایک پروپوزل پیش کر کے جا رہے ہیں، ایران کو ہم نے اپنی شرائط واضح کر دی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہماری شرائط پر کس طرح کا رسپانس دیکھتا ہے، ہماری پیشکش پر جو ہے ایران کیا جواب دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عارضی بریک آیا ہے، یقیناً اب ایران بھی جو ہے وہ جو پروپوزل امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہوگا اس پر غور کرے گا، اس کے بعد اپنا موقف پیش کرتا ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے واضح ہوگی کہ اب یہ کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سارے معاملات۔ تو پاکستان نے اس میں ایک اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے، پاکستان ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے کہ دو فریقین کو انہوں نے پاکستان نے مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جس طرح سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، پاکستان جس کو اس سے پہلے ایک سیکیورٹی خدشے کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ایک امیج تھا کہ پاکستان ایک رسکی ملک ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، یہاں پر اتنی ہائی لیول ڈیلیگیشنز کا آنا، جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو کہ یہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ اگلے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں پارٹی سے اپنی صدر کے لیے بھی، ان کا یہاں پہ آنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے وفد میں جیریڈ کشنر بھی شامل تھے، اسٹیو وٹکوف بھی شامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایرانی جو وفد ہے جس میں ان کے عباس عراقچی ہیں، ایران کی جانب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے، تو اتنے ہائی ڈیلیگیشن یہاں پہ آنا پاکستان کے لیے بھی ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ پاکستان جس کو ہمیشہ دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے وہاں پر یہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان نے بہترین مہمان نوازی کی ہے، اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی جو ہیں وہ بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ Accept our term. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms.
Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Where does this leave the Strait of Hormuz? तो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो है ये प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 21 घंटे जो है वो बातचीत हमारी जारी रही लेकिन किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं ईरान के साथ। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को अपनी शराइत जो है वो वाज़ेह तौर पर पेश कर दी हैं। हम ईरान को बेहतरीन ऑफ़र देकर वापस जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ईरान हमारी पेशकश पर जो है वो क्या जवाब देता है। ये कहना था अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का। इसके साथ साथ उन्होंने शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि अमेरिका ईरान मुआहदा हो जाए। तो ये अब जो सुन रहे थे कि नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में जो अमरीकी वफ़द आया था वो अब अमेरिका वापस भी रवाना हो चुका है। जिससे पहले उन्होंने ये मुख्तसर सी प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ जो है वो किसी मुआहदे पर नहीं पहुँचे हैं लेकिन उनको एक प्रपोज़ल दे दिया है हमने और अब देखते हैं कि ईरान की जानिब से उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब जो है वो ये वफ़द वापस रवाना हो चुका है। मनाज़िर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस वक्त ये मनाज़िर हैं। ये वफ़द जो हो अमेरिका से आया था ये वापस जा रहा था और इसकी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो नायब सदर जेडी वेंस को रुखसत किया। तो पाकिस्तान की सालिसी में ये जो अहम मुज़ाकरात का एक दौर जो है वो यहाँ पर तकरीबन 21 घंटे ये बातचीत होती रही दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। अब उसमें एक आर्जी ब्रेक आया है क्योंकि जेडी वेंस का जिस तरह ये कहना था कि वो एक ऑफ़र देकर जा रहे हैं तो यकीनन हम इसको एक आर्जी वक्फ़ा कह सकते हैं क्योंकि अब ईरान की जानिब से इसका मौक़िफ़ आना है। ईरान को उन्होंने कहा कि हमने एक प्रपोज़ल पेश किया है। अब देखते हैं कि उनकी जानिब से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। ईरान की जानिब से भी एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं हम कि कोई मौक़िफ़ जल्द सामने आए, कोई प्रेस ब्रीफिंग इसी तरह की वो दे जिसमें कुछ सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। लेकिन अभी जो नायब सदर जेडी वेंस का कहना था वो यही था कि एक प्रपोज़ल हमने पेश किया है, ईरान को कुछ अपनी शराइत हमने बताई हैं और अब ईरान ने उस पर रिस्पॉन्स देना है। यानी अब जो है वो बॉल ईरान की कोर्ट में है कि ईरान क्या रिस्पॉन्स करता है और पूरी दुनिया की नज़रें जो है यकीनन इस वक्त ईरान की तरफ हैं कि ईरान किस तरह का रिस्पॉन्स देता है या क्या ईरान बातचीत करता है जिससे सूरत हाल वाज़ेह हो कि किस तरह की पेशकश की गई है ईरान को और ईरान का उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो ये एक अहम मुज़ाकरात का जो दौर था यहाँ पर उसमें एक आर्जी वक्फ़ा हम कह सकते हैं कि आया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अब वापस जा चुके हैं अपने वफ़द के हमरा।
ایک یہاں پہ کل وہ پہنچے تھے اپنے، جس میں ان کے وفد میں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل تھے، اور انہوں نے ابھی یہ بتایا پریس بریفنگ میں کہ 21 گھنٹے ہماری بات چیت جاری رہی ایران کے ساتھ، لیکن ابھی ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچے ہیں. ایران کو ہم نے اپنی شرائط کچھ پیش کر دی ہیں، ایک پروپوزل ہم نے ان کو پیش کیا ہے، اور اب ایران کی جانب سے رسپانس کا انتظار ہے کہ ایران کس طرح کی رسپانس دیتا ہے، اس پہ پیشکش کا کس طرح سے جواب دیتا ہے. تو اب یہ امریکی وفد جو ہے یہ واپس روانہ ہو چکا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام کی جانب سے جو ہے اس وفد کو رخصت کیا گیا. اور اس وقت یہ مناظر ہیں، اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب نائب صدر جے ڈی وینس یہاں سے واپس جا رہے تھے. اپنی پریس بریفنگ میں بھی انہوں نے شاندار میزبانی پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی. پاکستان نے پوری کوشش کی کہ امریکہ ایران کا معاہدہ جو ہے یہ ہو جائے. تو یقیناً یہ ایک پاکستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ بھی ہے کہ پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، اور ان دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں جو ہے وہ پاکستان کامیاب ہوا. ایک ایسے وقت میں جب خطے میں کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی، دونوں فریقین کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. پاکستان نے اہم رول پلے کرتے ہوئے پاکستان نے جو ہے وہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب رہا ہے. یقیناً یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قابل فخر لمحہ ہے ہمارے لیے. پاکستان کی ایک بڑی جیت ہے کہ دونوں ممالک کو جو ہے وہ ایک میز پر لانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سرزمین پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں دونوں فریقین کے درمیان. جو امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کی جانب سے نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں یہ وفد پاکستان پہنچا تھا، جبکہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ باقر کالیباف کی سربراہی میں وفد پہنچا تھا، جس میں وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے. وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن امریکی وفد جو ہے وہ واپس جا چکا ہے، جس سے پہلے انہوں نے ایک مختصر پریس بریفنگ بھی دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 21 گھنٹے تک ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر جو ہے وہ فی الوقت کسی معاہدے پر نہیں پہنچے ہیں. لیکن یہ ایک امید کی کرن ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کو اپنی کچھ شرائط پیش کی ہیں، ایران کو ہم ایک پروپوزل دے کے جا رہے ہیں، جس پر اب دیکھنا ہے کہ ایران اس پیشکش کا کیسا رسپانس دیتا ہے. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عارضی بریک آیا ہے، ایک عارضی پاز آیا ہے اس سارے مذاکرات کے عمل میں، لیکن مکمل ختم نہیں ہوئے ہیں. بات چیت کا یقیناً سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اب پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ایران پر ہیں کہ ایران کس طرح کا رسپانس دیتا ہے، اور ایران جو ہے وہ فل اور فائنل جو رسپانس ہے وہ ایران کا آئے گا تو اس کے بعد یقیناً ساری صورتحال جو ہے یہ واضح ہوگی کہ جو معاملات ہیں سارے یہ کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں امریکہ کے، وہ یہ پریس بریفنگ دے رہے تھے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی کسی حتمی معاہدے پر جو ہے ہم نہیں پہنچے ہیں، لیکن اپنی شرائط جو ہیں وہ ہم نے ایران کو پیش کی ہیں، ایران کو ایک پروپوزل پیش کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے کس طرح کا رسپانس آتا ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ جو ایک پاکستان کی ثالثی میں یہ اہم مذاکرات پاکستان میں ہو رہے تھے. کل صبح امریکہ کا جو یہ ڈیلیگیشن ہے، ہائی لیول ڈیلیگیشن پہنچا تھا پاکستان. اس سے پہلے ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی پاکستان پہنچا تھا. دونوں وفد جب پاکستان پہنچے ہیں تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا. جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے دونوں جو ممالک کے وفد یہاں پر پہنچے تھے ان کا شاندار استقبال کیا گیا. اور سیکیورٹی اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ ہائی الرٹ رہی، اور یہاں پر یہ اہم اعلیٰ سطح کے جو وفد پہنچے تھے دونوں ممالک کے، ان کے جو یہاں پر ہیں 21 گھنٹے بات چیت جاری رہی. اور اب نائب صدر جے ڈی وینس کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی حتمی معاہدے پر تو نہیں پہنچے، لیکن ایران کو ہم نے ایک پروپوزل پیش کیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح کا رسپانس کرتا ہے. تو اب پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت یقیناً ایران کے رسپانس پر ہوں گی کہ ایران کس طرح کا رسپانس کرتا ہے. یا ایران اگر اسی طرح جس طرح نائب صدر جے ڈی وینس نے کوئی پریس بریفنگ دی ہے میڈیا کو، اگر ایران بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ اس طرح کا میڈیا کے سامنے یا کوئی پریس بریفنگ دیتا ہے تو یقیناً صورتحال واضح ہوں گی کہ حالات کس طرح جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی ثالثی میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے ابھی فی الوقت اس میں ایک عارضی پاز آیا ہے. نائب صدر جے ڈی وینس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم نے اپنی شرائط جو ہیں وہ ایران کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اب دیکھنا ہے کہ ایران
کس طرح کا رسپانس کرتا ہے اس پیشکش پر. پاکستان کی اگر بات کریں, پاکستان کا ایک اہم ایک کلیدی رول رہا ہے, پاکستان ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اس سارے معاملات میں. پاکستان کی سرزمین پر یہ اہم مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان کی وہ سرزمین جس کو دنیا میں ہمیشہ ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے, اور وہاں پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان کو ہمیشہ دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر ہی یہ اہم معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان. یہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ جو ہے یہ یہاں پر پاکستان میں ہوا ہے. یقیناً یہ پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں, اور یہاں پر یہ بات چیت کا عمل جو ہے جاری ہوا ہے. ایسی ایک جنگ جس میں لاکھوں جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے اور عالمی معیشت کا مستقبل ان مذاکرات سے جڑا ہوا ہے, وہ پاکستان کی سرزمین پر ہو رہے ہیں. اور یہاں پر امریکن جو وفد ہے وہ بھی پہنچا تھا. نائب صدر جے ڈی وینس کی اگر ہم بات کریں, یقیناً یہ ممکنہ طور پر اگلے امیدوار ہیں صدارت کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد. تو ان کا یہاں پہ آنا, اتنے ہائی اعلیٰ سطح کے وفود کا یہاں پہ آنا, یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میڈیا کے کردار کی بات کریں تو پاکستان کی میڈیا نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے اس ساری سچویشن میں, بڑی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی میڈیا کی جانب سے کوئی بھی قیاس آرائیاں نہیں کی گئی, کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائی گئی, ہمیں پازیٹیو بات کی گئی اور جو ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے وہ رپورٹنگ کی گئی ہے. تو پاکستان یقیناً ایک اہم کردار ہے اس پورے معاملے میں, اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سفارتی جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. پاکستان کا ایک سفارتی جو ایمرج ہے یہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی آئندہ آنے والے مستقبل میں بہت اہمیت کا حامل ہے. تو پاکستان کی ثالثی میں جو یہ اہم مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے اور امریکہ کے, اس میں فی الوقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عارضی پاز آیا ہے. نائب وزیر اعظم امریکہ کے جے ڈی وینس جو ہیں وہ آپ سے کچھ دیر پہلے پریس بریفنگ دے رہے تھے, جس میں انہوں نے بتایا کہ 21 گھنٹے ہماری بات چیت جاری رہی, لیکن کسی معاہدے پر جو ہے وہ فی الوقت ہم نہیں پہنچے ہیں, اور ہم نے اپنا پروپوزل جو ہے وہ پیش کیا ہے ایران کے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح کا رسپانس کرتا ہے. جوہری تنصیبات کی انہوں نے بات کی کہ اس پر کچھ جو ہے وہ انہوں نے شرائط پیش کی ہیں ایران کے سامنے, اور اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس کا کس طرح سے رسپانس دیتا ہے. اور اب یقیناً پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر, ایران پر ہیں کہ ایران کس طرح کا رسپانس دیتا ہے, جس کے بعد فیوچر کے لیے ایک پکچر واضح ہوگی کہ حالات کس طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہ اب مذاکرات جو 2 ہفتے کا یہ سیز فائر ہوا ہے عارضی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے رسپانس کے بعد کہ یہ آگے حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو پائیں گے یا نہیں. اور پاکستان کا جو ہے اس پورے جو عمل ہے مذاکرات کا, اس میں بڑا اہم رول رہا ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ جے ڈی وینس نے بھی کیا. انہوں نے شاندار استقبال پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ بھی ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ امریکہ ایران معاہدہ ہو جائے. تو نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے پریس بریفنگ دے رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 21 گھنٹے طویل مذاکرات جاری رہے, اور جو اس میں ہے ہم اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی ہیں, ابھی تک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اسی سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفارتکار جی آر بلوچ صاحب. سر بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا. اب سے کچھ دیر پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ پریس بریفنگ دے رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ 21 گھنٹے تقریباً بات چیت جاری رہی, لیکن ہم کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچے, لیکن اپنا ایک جو پروپوزل ہے وہ پیش کر دیا ہے ایران کو. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کس طرح کا رسپانس آتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے ساری سچویشن پہ؟ شکریہ. دیکھیے یہ ایک لحاظ سے بہت اہم امن گفتگو تھی ایران اور امریکہ کے درمیان, اور اس سے زیادہ یہ بذات خود امریکہ اور ایران کی وفود کا ساتھ بیٹھنا بھی تاریخی لمحہ ہے. اس لیے کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اور اپنے سامعین ناظرین کے لیے کہ 50 سال سے یہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈورسریل ریلیشن کے اوپر ہیں, مخالف ہیں, دشمن کی حد تک بھی جاتے ہیں. امریکہ نے بہت ساری پابندیاں ڈالی ہوئی ہیں امریکہ کے اوپر, لیکن
پاکستان کا یہ سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہوگا اور اس گفتگو کا کہ وہ آئس بریک ہو گئی ہے. اب دونوں پارٹیز کے پاس ان کا موقف آ گیا ہے ہر ایک کا کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کس طرح یہ ریلیشن شپ آگے بڑھے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 21 گھنٹے بتا رہے تھے آپ, شاید ٹوٹل 36 گھنٹے یہ لوگ یہاں رہے ہیں, اس میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ چند لمحے یہ گھنٹے ہی سوئے ہوں گے, باقی وہ پھر گفتگو کرتے رہے. تو اس گفتگو کے اندر یہ تمام جو پوائنٹ ایران کے 10 پوائنٹ اور 15 پوائنٹ امریکہ کے, وہ تھریڈ بیئر جو ہے وہ ہوں گے, ڈسکس ہوئے ہوں گے. تو اس میں اب یہ ہوگا کہ اس کے بعد کا جو میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ ڈپلومیٹک جو ہوتا کیا ہے اس میں, کہ جب اس قسم کا اتنا سیریس ایشو ہو, جنگ ہو اور اتنی مخالفت 2 سالوں کی, تو اس میں پہلے اصول رہنما ملتے ہیں, وہ بنائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے ایک لحاظ سے بنا لیے کہ ہاں ایک تو ایگریمنٹ اس میں سے یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ بات چیت کرنی ہے, جنگ نہیں کرنی, اور یہی پاکستان کا مطمع نظر تھا اور یہی آبجیکٹو تھا ہمارا. تو الحمدللہ ہم نے اپنا آبجیکٹو جو ایز اے میڈیٹر لے لیا کہ اب جنگ کی بات نہیں کر رہی دونوں سائڈیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے موقف کے اوپر جا کے وہاں اپنے سسٹم سے پوچھیں گے, ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. تو مجھے بہت زیادہ توقع ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اسلام آباد یہ جو گفتگو کا دوسرا جو راؤنڈ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی جلدی پھر دوبارہ پاکستان میں ہوگا یا کہیں ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں وہ دونوں آپس میں ایگری کریں. تو اب یہ ہوگا کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں, تو یہ پروسیس کی ابتدا پاکستان نے کر دی ہے اور انشاءاللہ یہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ جلدی ہی, بہت زیادہ سالوں نہیں لگتے, اس میں مہینوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور راؤنڈ آف ٹاک ہونا چاہیے اور ہوگا, موسٹ لائکلی ہوگا انشاءاللہ. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو چینلز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے ڈپلومیٹک, اس سے ہوتا ہے. ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ جب سے انقلاب آیا ہے ایران میں اور ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوئے, تو پاکستان جو ہے وہ ایران کے ڈپلومیٹک انٹرسٹ کو واشنگٹن میں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے امریکہ میں, وہ ایران کی کا جتنا بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ وہ کرتی ہے. اسی طرح سے جو پاکستان کی ایمبیسی ایران میں ہے وہ واشنگٹن کی جو چیزیں بتانی ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہیں. تو وہ ہم آلریڈی ہم پاکستان جو ہے وہ ایک چینل ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کرنے کا. تو اب ان چینل کے ذریعے, میں اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہوگا کیا, کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کیسے کمیونیکیٹ کریں گے امریکہ اور ایران, تو وہ ہم ہمارے ذریعے ہی کریں گے. اور پاکستان کا قریبی کردار, اس کا اہم کردار, اس کی انپٹ, اس کی پازیٹیوٹی اس کے اندر شامل رہے گی. اور انشاءاللہ امید یہی کرنی چاہیے کہ اب دوبارہ جنگ بھی نہیں ہوگی اور یہ دونوں جو طاقتیں, جو ملک ہیں آپس میں مخالف تھے, اس کے بعد اب نارملائزیشن کی طرف جائیں گے, انگیج ہوں گے اور پازیٹیو طریقے سے اپنے اپنے مسائل کو حل کریں گے. بالکل, جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عارضی پاز آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی آفر دی ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ ایران کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے. سر, اب چونکہ کتنی ذمہ داری بڑھ چکی ہے ایران پر, اب دیکھنا ہے کہ جو ان کو آفرز دی گئی ہیں اس وقت, کیا وہ ایک پازیٹیو رسپانس ایران کی جانب سے آئے گا, کیونکہ اب تو سارا جو لگ یہی رہا ہے بظاہر کہ جو مذاکرات کا سارا انحصار ہے وہ ایران پر ہے کہ وہ کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں. نہیں, ہم نہیں بدل ڈال سکتے. دیکھیے, ہمارا ایز اے میڈیٹر یہ ہے, ہم نے یہ قطعی نہیں کہنا کہ اب جوابداری ایران پہ ہے یا جوابداری صرف امریکہ کی طرف ہے. یہ دونوں طرف سے ہی بات چیت ہوگی. جتنی جوابداری ایران کے اوپر ہے کہ ایک ریزنیبل جواب دے, یہی چیز جو ہے وہ امریکہ کی طرف بھی ہے کہ وہ بھی ایک ریزنیبل طریقے سے جو ایران کے 10 پوائنٹ آئے ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے ڈسکشن کیا ہے اسلام آباد میں, کیونکہ پہلے ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے بعد 1-to-1 ڈسکشن ہوئی ہے, which was big. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ان کا کہ ہاں جو کچھ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ جی آپ یہ کیوں چاہتے ہیں یا ہم اس کا کاؤنٹر کیا آپ کو جواب دے رہے ہیں, یہ تمام لکھ کے دے دیجیے. پھر
جو ڈیلیگیشن واپس چلے گئے، پھر انہوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو دیے. اب اس لکھے کے اوپر وہ وہاں اپنے پھر دوبارہ مزید جو اسٹرکچر بنے گا کہ کس طرح سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک ریٹن میں پراپر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوگا اور ایک پرماننٹ، کیونکہ دیکھیے سب کا یہی انٹرسٹ ہے کہ ایک پرماننٹ، ڈیوریبل اور سسٹینیبل پیس بنے جو کہ جسٹ بھی ہو، انصاف پہ مبنی ہو، قانون پہ مبنی ہو، اور جس میں تمام پارٹیز کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور بالکل، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ خود امریکہ اور ایران بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے آپ بھی دیکھیں تو کافی فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے. جس طرح پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے تھے، جس طرح دھمکیہ آمیز لہجہ وہ اختیار کرتے تھے، لیکن اب جس طرح نائب صدر جے ڈی وینس آئے ہیں، ابھی بھی جو انہوں نے ایک مختصر سی پریس بریفنگ دی ہے، انہوں نے بھی اس میں بھی بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کہ انہوں نے وہ مذاکرات کا جو دروازہ تھا وہ بند نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم پروپوزل دے کے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں اس انتظار ہے کہ اب وہ کس طرح سے یہ رسپانس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا تو یہی جو نہیں چاہتے کہ امن ہو، جنگ ہو، نتنیاہو جیسے لوگ کہ یہ کولیپس ہو جائے، لیکن یہ پاکستان کی کاوشیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک پارٹیز کا آپس میں یہ اتفاق کہ ہم نے گفتگو سے اپنے مسئلے حل کرنے ہیں. دیکھیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ سالہ مطلب ایک ڈیکیڈ کی جو مسٹرسٹ ہے وہ ایک دن یا 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں نہیں ختم ہوتا. اس کے لیے پھر ایک مرحلے وار آپ آگے جاتے ہیں. جن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے پہلے ان کو سیٹل کرتے ہیں، پھر جن پہ بہت اختلاف، تھوڑا سا اختلاف ہے، ان پہ ایگری کرتے ہیں، پھر جن پہ بہت زیادہ اختلاف ہے پھر اس کو آپ اگلے وقت کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جب یہ ہم کنورجنس جس پہ ہے ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. پھر جس پہ بہت زیادہ ہمارا اختلاف ہے اس کو ہم اگلے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے، کریں گے. تو یہ پروسیس آگے چل پڑا ہے اور امید ہے کہ وہ بہتری آ جائے گی موسٹ لائک. اب سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کچھ ایسے نکات ہوں جس پر اگر ایران فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتا، اگر کچھ نکات جو ہیں اس پر اتفاق نہیں ہو پاتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو یہ 2 ہفتے کا عارضی سیز فائر ہوا ہے یہ ڈیڈ لائن آگے بڑھے گی؟ یس دیٹس رائٹ. یہ سب سے بڑا مرحلہ اس کے اوپر ہوگا کہ اب یہ ڈیڈ لائن کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر نہیں مرحلہ آگے جائے گا نا. لہذا یہ پہلا یہی ہوگا کہ وہاں سے جا کے ایک اعلان ہوگا اور وہ خاموشی سے ہو جاتا ہے، اس میں اتنا بڑا تردد نہیں کرنا پڑتا کہ ایکسٹینڈ وہ وہاں سے اعلان آ جائے گا دونوں طرف سے کہ جی ہم نے یہ ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے اپنی. بالکل. اور پاکستان کے رول کی سر جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے ابھی، تو یقیناً یہ جو مذاکرات ہیں لاکھوں جانوں کا، عالمی معیشت کا جو ہے یہ سے مستقبل جڑا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان جو 2 ہفتے کا تو عارضی سیز فائر وہ تو لینے میں پاکستان کامیاب ہو گیا تھا، آگے مستقل جنگ بندی میں بھی پاکستان اسی طرح سے مین رول پلے کرے گا؟ جی ہمارا یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ہمارا ہوگا رول. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب اور میرا خیال ہے یہی ایک میجر رول ہوگا کہ دیکھیے آپ کے جو گفتگو نیگوسیشنز کا یہ نتیجہ نکلا. ہم اب آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم جنگ کو بند کر دیں گے. اب اگلے 4 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے جو بھی آپس میں بھی کرتے ہیں ہم مزید اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا ان لمیٹڈ کرتے ہیں. دیکھیے ایک دفعہ ٹینشن نیچے آ جائے تو وہ پھر مومنٹم ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اور جو ایٹماسفیرکس بنا ہے کہ کوئی ایسی بدتمیزی نہیں، کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہ تہران سے آئے ہیں نہ واشنگٹن سے آئے ہیں ان نیگوسیشن جب سے شروع ہوئی ہے. اب یہ پازیٹیوٹی جب سے آگے بڑھے گی، ظاہر ہے وہاں بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ جو نیگوسیشن نہ کامیاب ہو. تو ان کے لیے پھر ہمیں اس کا بھی احتمال کیا ہوگا ان لوگوں نے کہ بھئی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ کوئی ایسی طاقت جو یا ایسے کوئی نیگیٹو ایجنٹ جو چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو کامیاب نہ ہو، پیس نہ ہو، تو ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ اس کا بھی کرنا ہے ہم نے خیال، اور ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اب انشاءاللہ نیگوسیشنز آگے چلیں گی، جنگ بندی آگے ایکسٹینڈ ہوگی، پاکستان کا ایکٹیو رول اور انگیجمنٹ دونوں ہی کنٹریز کے ساتھ جاری رہے گا.
سر پاکستان کا جو کردار ہے، جو پاکستان کا رول ہے، کتنا چیلنجنگ رہا ہے اب تک، اور اب اگر یہ مذاکرات جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید آگے جاتے ہیں یہ انشاءاللہ، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک تو میڈیٹر کا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے، لیکن فیوچر میں پاکستان کے اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے